बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मुस्लिम मैटर्स के प्यारे दोस्तों को खुश आमदीद। मैं हूँ जमील अहमद जामी। दुनिया की सियासत में कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनकी हरकतें और फैसले हमेशा ही लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी उन्हीं शख्सियात में से एक हैं। हालिया दिनों में एक अजीब व गरीब खबर ने दुनिया को चौंका दिया कि तख्त दाऊद, जिसका ताल्लुक हज़ारों साल पुरानी तारीख और मजहबी पेशगोइयों से है, उसे ट्रंप के लिए मंगवाया गया है। सवाल यह है कि आखिर एक साबिक अमरीकी सदर के लिए इस तख्त का क्या मकसद हो सकता है? क्या ये महज एक सियासी हरबा है या इसके पीछे किसी मजहबी पेशगोई का राज छुपा है? तख्त दाऊद, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की यादगार है, मुख्तलिफ आसमानी मज़ाहिब में मुक़द्दस हैसियत रखता है। इस तख्त को क़यामत के करीब आने की एक निशानी समझा जाता है और कई मजहबी किताबों में इसका जिक्र मौजूद है कि आखिरी ज़माने में ये तख्त किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप को इस तख्त पर बिठाने की क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या वाकई ये एक साजिश है या एक हकीकी पेशगोई की तकमील की जानिब इशारा करता है? क्या इसके पीछे दुनिया के ताकतवर गुरोह या पोशीदा ताकतें कार फरमा हैं? और अगर ऐसा है तो वो कौन है? इन सवालात के न सिर्फ मजहबी तबके बल्कि आम लोगों में भी तजस्सुस और खौफ पैदा कर दिया है। दुनिया भर में इस मौजू पर शदीद बहस जारी है। कुछ लोग इसको एक मजहबी अलामत समझ रहे हैं, जबकि दीगर इसको एक सियासी चाल के तौर पर देख रहे हैं। इस इक़दाम के सियासी, मजहबी और आलमी असरात क्या होंगे? आए इन सवालात के जवाबात तलाश करने के लिए इस मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं। क्या ये महज एक अफवाह है या एक बड़ी हकीकत? आइए तारीख के झरोकों में झांकते हैं और उन राज़ों की पर्दा कुशाई करते हैं जो आज की दुनिया को बदल सकते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुस्लिम मैटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हासिल होता रहे। तारीख़ हमेशा उन राज़ों को अपने दामन में छुपाए हुए है जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन इंसानियत को हैरत में मुब्तला किया है। आज का हमारा मौजू भी उन्हीं पुरअसरार कहानियों में से एक है। तख्त दाऊद एक ऐसा तख्त है जिसका जिक्र सदियों पुरानी तारीख, मुक़द्दस कुतुब और मजहबी पेशगोइयों में मिलता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत और उनके दौर की अज़मत को ये तख्त मुजस्सम करता है। लेकिन आज के दौर में इस तख्त का जिक्र अचानक कैसे सामने आया? और सबसे बढ़कर आखिर क्यों इसका ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप जैसे सियासतदान से जोड़ा जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक मुतनाज़े और दुनिया भर में मशहूर शख्सियत हैं, एक बार फिर खबरों की जीनत बने हुए हैं। लेकिन इस बार मौजू आम सियासत या इंतखाबी मुहिम नहीं बल्कि कदीम तख्त है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुक़द्दस हैसियत रखता है। क्या ये महज एक इत्तफ़ाक़ है या इसके पीछे कोई छुपी हुई साजिश है? क्या वाकई कुछ ऐसे खुफिया ग्रोह मौजूद हैं जो तारीख़ की कहानियों और पेशगोइयों को इस्तेमाल करते हुए एक नया बाब रकम करना चाहते हैं? हम इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम तख्त दाऊद की तारीख़ी और मजहबी हैसियत पर रोशनी डालेंगे ताकि समझ सकें कि इसका मुक़द्दस होना किस बुनियाद पर है और क्यों मुख्तलिफ आसमानी मज़ाहिब में इसकी अहमियत मुसल्लम है। इसके बाद हम ट्रंप की शख्सियत और उनकी सियासत के उन पहलुओं को भी देखेंगे जो उनको इस तख्त से मंसूब करने के पस मंज़र को समझने में मदद फराहम करेंगे। क्या ये इक़दाम महज एक सियासी चाल है या इसके पीछे हकीकतन कोई पेशगोई की तकमील की मनसूबाबंदी हो रही है? आइए दिलचस्प और हैरान कुन सफ़र का आगाज़ करते हैं। तख्त दाऊद की तारीख़ी और मजहबी हैसियत बहुत ही अहम और काबिल गौर है। ये तख्त न सिर्फ तारीख़ का हिस्सा है बल्कि मुख्तलिफ आसमानी मज़ाहिब, ख़ासकर यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में इसकी मजहबी हैसियत भी है। तारीख़ी पस मंज़र कुछ इस तरह से है। तख्त दाऊद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत का वो तख्त है जिस पर बैठकर वो फ़ैसले किया करते थे और उन्होंने अपनी बादशाहत को मजबूत बनाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक अजीम पैगम्बर और बादशाह थे जिन्होंने अपने ज़माने में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया और अपनी कौम को एक मुत्तहिद क़ुव्वत में ढाला। तख्त दाऊद की अज़मत और अहमियत उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक भी जारी रही। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त को मज़ीद शानदार और अज़ीमुश्शान बनाया ताकि वो अपने
عظیم عدالتی فیصلے اسی تخت پر بیٹھ کر کیا کریں۔ یہودیت میں تخت داؤد کی حیثیت کچھ اس طرح سے ہے۔ یہودیت میں تخت داؤد کو مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودی روایات اور مذہبی کتب میں ذکر ملتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا گیا اور انہیں اللہ کی طرف سے خصوصی فضل عطا کیا گیا۔ ان کے تخت کو ان کے بعد آنے والے موعود مسیحا سے منسوب کیا گیا۔ یہودی عقیدے کے مطابق یہ موعود مسیحا داؤد کے خاندان سے ہوگا اور اسی تخت پر بیٹھ کر انصاف کا نظام قائم کرے گا اور یہود کے لیے امن و سلامتی کا دور لائے گا۔ اس عقیدے کی وجہ سے تخت داؤد یہودیت میں قیامت سے قبل ایک اہم نشانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ عیسائیت میں تخت داؤد کی اہمیت کچھ اس طرح سے ہے۔ عیسائیت میں بھی داؤد علیہ السلام کا ذکر نمایاں طور پر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اکثر داؤد علیہ السلام کی نسل سے مانا جاتا ہے۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داؤد کا بیٹا کہا جاتا ہے اور ان کے دوبارہ آنے پر انہیں داؤد کے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھا جائے گا۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ تخت داؤد ایک نشانی ہے جس کے ذریعے دنیا میں انصاف، امن اور نیکی کا پیغام لایا جائے گا۔ اسلام میں داؤد علیہ السلام اور ان کا تخت کچھ اس طرح سے ہے۔ اسلام میں داؤد علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور ایک عظیم بادشاہ مانا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کی بادشاہت اور حکمت کا ذکر ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے عدل و انصاف کا ایک خاص مقام دیا گیا۔ ان کے تخت کو اسلامی عقائد میں کسی مخصوص مقام پر نہ صحیح لیکن ان کے عدالتی نظام کی ایک علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں یہ عقیدہ شامل نہیں کہ قیامت کے قریب کسی خاص شخص کو اس تخت پر بٹھایا جائے گا، لیکن داؤد علیہ السلام کی مثال ہمیشہ عدل اور حکمرانی میں دی جاتی ہے۔ قیامت اور آخری زمانے میں تخت داؤد کی پیش گوئیاں کچھ اس طرح سے ہیں۔ مختلف روایات اور سازشی نظریات میں اس تخت کو قیامت کی نشانیوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ یہودی یا دیگر مذہبی گروہ قیامت کے قریب ایک خاص شخصیت کو تخت داؤد پر بٹھا کر اپنے موعود مسیحا کا استقبال کریں گے۔ اس نظریے کو بعض اوقات سیاسی اور مذہبی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت ایک خاص مقام رکھتا ہے اور اس سے بہت سی دلچسپ کہانیاں اور پیش گوئیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اس تخت کو ایک ایسی علامت سمجھا جاتا ہے جو اللہ کے حکم اور عدل و انصاف کا مظہر ہے۔ تخت داؤد کی ابتدا اور اہمیت۔ تخت داؤد کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے برگزیدہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور عظیم بادشاہ تھے۔ ان کا تخت عدل، انصاف اور حکمرانی کی نشانی تھا۔ حضرت داؤد کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو سنبھالا اور مزید عظیم سلطنت قائم کی۔ تخت داؤد کی آخری پیش گوئیاں۔ کئی مذہبی کتب اور روایات میں کہا جاتا ہے کہ تخت داؤد قیامت سے پہلے کسی خاص شخصیت کے لیے بحال ہوگا۔ یہ عقیدہ موجود ہے کہ ایک آخری زمانے کا بادشاہ یا قائد اس تخت پر بیٹھے گا اور زمین پر انصاف اور امن قائم کرے گا۔ یہ پیشگوئی یہودی، عیسائی اور اسلامی روایات میں موجود ہے اور بعض عقیدے کے مطابق یہ تخت داؤد آنے والے امام مہدی کے لیے مخصوص ہوگا۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت میں تخت داؤد کی اہمیت۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اسرائیل کی موجودہ ریاست اس تخت کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ اپنے نبیوں اور بادشاہوں کی پرانی شان کو واپس لا سکیں۔ تخت داؤد کو اسرائیل کی شناخت اور عظمت کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ تخت ان کے پرانے دور کو واپس لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اسلامی پیش گوئیاں اور تخت داؤد۔ اسلامی روایات میں تخت داؤد کا ذکر امام مہدی علیہ السلام سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ حضرت داؤد کے انصاف اور حکمرانی کی مثال کو زندہ کریں گے۔ وہ اللہ کے حکم کے تحت انصاف کریں گے اور تمام لوگوں کے ساتھ عدل سے پیش آئیں گے۔ تخت داؤد کی کہانیاں اور پیش گوئیاں خاص توجہ کا مرکز ہیں اور تمام مذاہب میں اس سے وابستہ عقائد اور امیدیں پائی جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی جانب جو کہ ٹرمپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک متنازع اور منفرد شخصیت کے حامل امریکی سیاستدان اور کاروباری شخصیت ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے 45ویں صدر کے طور پر 2017 سے 2021 تک خدمات سر انجام دیں۔ ان کی شخصیت اور سیاسی نظریات نے عالمی سطح پر سیاست میں ہلچل پیدا کی۔ آئیے ان کی شخصیت اور عالمی سیاست میں ان کے کردار پر مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت ان کی بے باکی، کاروباری سوچ اور سخت بیانات کی وجہ سے منفرد سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے سیاست میں روایتی سفارتکاری کو نظر انداز کر کے آؤٹ سائڈر انداز اپنایا جو عام سیاسی لیڈران کے انداز سے مختلف تھا۔ ان کا کاروباری پس منظر اور کامیاب ٹیلی ویژن شو دی اپرینٹس نے انہیں عوام میں ایک جانا پہچانا چہرہ بنایا۔ ان کی مشہور لائن "یو آر فائرڈ" ان کی کاروباری شخصیت کا نمایاں حصہ بن گئی۔ ان کا سیاسی نظریہ اور امریکہ فرسٹ پالیسی۔ ٹرمپ نے اپنی صدارت کے دوران امریکہ فرسٹ پالیسی اپنائی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ امریکہ کے مفاد کو دیگر ممالک کے مقابلے میں اولین حیثیت دیں گے۔ انہوں نے چین کے ساتھ تجارتی جنگ کا آغاز کیا
اور کہا کہ امریکی صنعتوں کو دوبارہ اپنے ملک میں لایا جائے تاکہ امریکی معیشت کو فروغ ملے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بین الاقوامی اداروں جیسے کہ نیٹو اور اقوام متحدہ پر بھی سخت تنقید کی اور کہا کہ امریکہ کو ان تنظیموں کے لیے اضافی رقم نہیں دینی چاہیے۔ عالمی سیاست میں ان کا کردار۔ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی، جس سے مشرقی وسطی کی سیاست میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ انہوں نے ایران پر سخت پابندیاں عائد کیں اور اس کی عالمی سطح پر تنہائی کی کوشش کی۔ انہوں نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقاتیں بھی کی اور عالمی برادری میں یہ ظاہر کیا کہ وہ جوہری خطرے کو مذاکرات کے ذریعے کم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پر بھی ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ بھرپور حمایت کا اظہار کیا اور امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کا متنازع فیصلہ بھی کیا، جس سے فلسطینی عوام میں شدید رد عمل پیدا ہوا۔ کورونا وائرس اور ٹرمپ کی پالیسی۔ کورونا وائرس کی وبا کے دوران ٹرمپ کی پالیسیز اور بیانات نے ان کی قیادت پر سوال اٹھائے۔ وہ اکثر کورونا وائرس کو نظر انداز کرتے رہے اور اس وبا کو کم سنجیدہ لیا، جس کی وجہ سے انہیں عوام اور میڈیا کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرمپ کے ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کی ناکافی حکمت عملی اور کمزور قیادت کے سبب امریکہ میں کورونا سے اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ان کے عہد کے بعد کے بھی اثرات۔ ٹرمپ کے جانے کے بعد بھی ان کی شخصیت اور سیاسی نظریات امریکی سیاست پر اثر انداز ہیں۔ انہوں نے اپنی جماعت ریپبلکن پارٹی میں ایک نئی تحریک پیدا کی جس میں قدامت پسند اور قوم پرست نظریات کو بڑھاوا ملا۔ امریکی انتخابات 2024 میں بھی ان کا نام ایک بار پھر بطور صدارتی امیدوار زیر غور ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے غیر روایتی انداز، جارحانہ بیانات اور منفرد سیاسی نظریات کے ساتھ عالمی سیاست پر ایک غیر معمولی اثر ڈالا۔ چاہے ان کے حامی ہوں یا مخالف، ان کی شخصیت نے عالمی سیاست میں نئے سوالات اور تنازعات کو جنم دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی متنازع شخصیت اور ان کی عالمی پہچان کی وجہ سے وہ سیاست میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے بے باک بیانات، غیر روایتی اقدامات اور واضح موقف نے انہیں بین الاقوامی سطح پر خاصا مشہور کر دیا ہے۔ ان کی شخصیت اور قیادت کی کچھ اہم خصوصیات اور وجوہات درج ذیل ہیں جو ان کی عالمی شناخت و تنازعات کی وجہ بنی۔ بے باک اور غیر روایتی بیانات۔ ٹرمپ اپنے بیانات میں اکثر بے باک اور جارحانہ لہجہ اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ میڈیا اور عوام کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ ان کے بیانات اکثر متنازع ہوتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے مسلم ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی عائد کی یا میکسیکو کی سرحد پر دیوار بنانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے میڈیا کو فیک نیوز قرار دیا اور اکثر ان رپورٹرز اور صحافیوں پر تنقید کی جو ان کے خلاف سوالات کرتے تھے۔ یہ رویہ امریکی روایتی سیاست سے بالکل مختلف تھا۔ امریکہ فرسٹ پالیسی۔ ٹرمپ نے اپنی صدارت کے دوران امریکہ فرسٹ نعرہ اپنایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ کے مفادات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی، چاہے اس سے دیگر ممالک یا عالمی تنظیمیں ناراض ہوں۔ اس پالیسی کے تحت انہوں نے تجارتی معاہدوں میں سخت رویہ اپنایا، خاص کر چین کے ساتھ۔ اس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر امریکی پالیسی میں تبدیلی محسوس کی گئی۔ ایران اور فلسطین اسرائیل پالیسی۔ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ منسوخ کیا اور اس پر سخت پابندیاں لگائیں، جس کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ ان کا یہ اقدام عالمی برادری میں خاصا متنازع رہا۔ فلسطین اسرائیل تنازع میں انہوں نے اسرائیل کی کھلم کھلا حمایت کی اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے امریکی سفارت خانے کو وہاں منتقل کیا۔ اس فیصلے نے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا میں غصہ پیدا کر دیا۔ کورونا وائرس اور عوامی رد عمل۔ کورونا وائرس کی وبا کے دوران ٹرمپ کی حکمت عملی اور رویہ عالمی سطح پر زیر بحث رہا۔ انہوں نے وائرس کو شروع میں سنجیدگی سے نہیں لیا، ماسک پہننے کی اہمیت کو نظر انداز کیا اور وبا کو روکنے کے بجائے اس سے متعلق بیانات دے کر عوام میں الجھن پیدا کی۔ اس بحران کے دوران ان کے بیانات نے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کو حیران اور پریشان کیا اور ان کی قیادت پر سوال اٹھائے۔ شمالی کوریا اور کم جونگ ان سے ملاقاتیں۔ ٹرمپ کی شخصیت میں ایک اور منفرد پہلو یہ تھا کہ انہوں نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کی، جو کسی بھی امریکی صدر کے لیے غیر روایتی اقدام تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد امن قائم کرنا ہے، لیکن یہ کوششیں خاطر خواہ نتیجہ نہ دے سکیں۔ سوشل میڈیا پر متحرک شخصیت۔ ٹرمپ سوشل میڈیا خاص کر ٹویٹر پر بہت متحرک رہے اور اکثر اپنے خیالات کا اظہار بغیر کسی سفارتی انداز سے کیا کرتے تھے۔ ان کے کئی بیانات نے عوامی اور بین الاقوامی سطح پر تنازعات کو جنم دیا۔ ٹویٹر پر ان کی موجودگی نے ان کے حامیوں کو مضبوط کیا مگر مخالفین کے غصے کو بھی بھڑکایا۔ عالمی سطح پر امیج۔ عالمی برادری میں ٹرمپ کو ایک متنازع اور غیر روایتی رہنما کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان کی قیادت نے امریکہ کی بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچایا اور کئی ممالک کے ساتھ تعلقات میں پیچیدگی پیدا کی۔ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ان کے حامی انہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک انقلابی شخصیت مانتے ہیں۔
جو روایتی سیاستدانوں سے بالکل مختلف ہیں، جبکہ ان کے مخالف انہیں غیر سنجیدہ اور ناپسندیدہ لیڈر سمجھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی متنازع شخصیت نے انہیں عالمی سیاست میں ایک یادگار رہنما بنایا ہے۔ ان کے فیصلے، بیانات اور طرز قیادت نے امریکی اور عالمی سیاست میں ایک نیا رجحان متعارف کروایا ہے، جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی کامیابی اور اثر و رسوخ کے پیچھے بعض طاقتور لوگوں اور گروہوں کا اہم کردار رہا ہے۔ ان گروہوں اور افراد نے نہ صرف ان کی مالی اور سیاسی مدد کی، بلکہ ان کی پالیسیز اور فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوئے۔ ان میں کچھ اہم گروہ اور شخصیات درج ذیل ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے قدامت پسند حلقے۔ ریپبلکن پارٹی کے کئی قدامت پسند اور قوم پرست گروہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں پیش رہے۔ ان کا مقصد ٹرمپ کے ذریعے قدامت پسند ایجنڈے کو فروغ دینا اور لبرل نظریات کا مقابلہ کرنا تھا۔ ٹرمپ نے ریپبلکن ووٹرز کے مذہبی اور قوم پرست جذبات کو اپنے حق میں استعمال کیا اور پارٹی کے روایتی رہنماؤں کے بجائے عوامی مقبولیت کو اپنا اثاثہ بنایا۔ ان گروہوں نے قدامت پسند نظریات جیسے اسلحے کے حقوق، اینٹی ابارشن قوانین اور ٹیکس کٹوتیوں کو فروغ دیا اور انہیں سیاسی محاذ پر کامیابی دلوائی۔ امریکی کاروباری افراد اور کمپنیاں۔ ٹرمپ کے پس پردہ کئی بڑی امریکی کمپنیوں اور کاروباری افراد کا کردار بھی رہا، خاص کر وہ لوگ جو ٹیکس قوانین میں نرمی، معاشی اصلاحات، صنعت کو واپس امریکہ میں لانے کے حق میں تھے۔ ٹرمپ نے اپنے کاروباری پس منظر اور امریکہ فرسٹ پالیسی کے ذریعے کاروباری طبقے کو اپنی طرف راغب کیا۔ مختلف انرجی کمپنیز، اسلحہ ساز ادارے اور مالیاتی ادارے ٹرمپ کی پالیسیوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہے، کیونکہ ان کی پالیسیاں کاروباری ماحول کو فروغ دیتی ہیں۔ ایونجیکل کرسچنز اور مذہبی حلقے۔ امریکہ میں ایونجیکل کرسچنز ٹرمپ کے بڑے حامیوں میں سے ہیں۔ یہ گروہ معاشرتی قدروں، مذہبی تعلیمات اور روایتی اقدار کے محافظ ہیں۔ ان کے نزدیک ٹرمپ ایک ایسا لیڈر ہے جو ان کے مذہبی ایجنڈوں کو فروغ دیتے ہیں، جیسے کہ اسقاط حمل کے قوانین کی سختی، مذہبی آزادی اور روایتی خاندانی نظام کی حمایت۔ ان مذہبی گروہوں نے ٹرمپ کی انتخابی مہم میں بھی اہم کردار ادا کیا اور انہیں ایک خدا کی طرف سے منتخب رہنما کے طور پر پیش کیا۔ قدامت پسند میڈیا۔ امریکی میڈیا میں قدامت پسند چینلز اور پلیٹ فارم جیسے فاکس نیوز نے ٹرمپ کو بھرپور سپورٹ کیا۔ یہ میڈیا پلیٹ فارمز ٹرمپ کے خیالات اور بیانات کو عوام تک پہنچانے میں پیش رہے اور ان کے حامیوں کے لیے ایک مضبوط آواز بنے۔ قدامت پسند میڈیا نے ٹرمپ کی ہر پالیسی اور فیصلے کو مثبت انداز میں پیش کیا اور ان کے ناقدین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ قومی سیکیورٹی کے بعض حلقے اور اسلحہ ساز کمپنیاں۔ امریکہ کی اسلحہ ساز کمپنیاں اور قومی سلامتی کے بعض عناصر نے بھی ٹرمپ کی حمایت کی، کیونکہ ان کی پالیسیز میں عسکری اور سیکیورٹی اخراجات میں اضافہ شامل تھا۔ ٹرمپ نے فوجی اخراجات کو بڑھایا اور قومی سلامتی کے لیے کئی سخت فیصلے کیے جن سے ان گروہوں کو فائدہ ہوا۔ ان کمپنیز نے خاص کر مشرق وسطیٰ میں ٹرمپ کی پالیسیز سے بہت فائدہ اٹھایا، کیونکہ ٹرمپ نے ایران پر پابندیوں اور اسرائیل کی حمایت میں اہم اقدامات کیے۔ قدامت پسند عدالتیں اور ججز۔ ٹرمپ کے دور صدارت میں انہوں نے سپریم کورٹ اور دیگر اہم عدالتی مناصب پر قدامت پسند ججز تعینات کیے، جس سے ان کی قدامت پسند پالیسیوں کو تقویت ملی۔ ان ججز کی تعیناتی قدامت پسند گروہوں کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا تاکہ عدالتوں میں ان کے نظریات کا تحفظ ممکن ہو۔ اس عدالتی تبدیلی کا مقصد قدامت پسند ایجنڈے کو عدالتی نظام کے ذریعے مستقل کرنا تھا۔ کچھ انقلابی گروہ اور قوم پرست تحریکیں۔ ٹرمپ کو بعض قوم پرست اور دائیں بازو کے گروہوں کی بھی حمایت حاصل تھی، جیسا کہ پراؤڈ بوائز اور دیگر قوم پرست تحریکیں جو ملکی حدود کی سخت نگرانی اور غیر قانونی ہجرت کے خلاف تھیں۔ یہ گروہ ٹرمپ کے جارحانہ قوم پرست بیانی کو سراہتے تھے اور انہیں امریکہ کے لیے ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے تھے۔ یہ تمام گروہ اور افراد ٹرمپ کے پیچھے ایک طاقتور سہارا بنے رہے اور ان کے فیصلوں اور پالیسیز پر نمایاں اثر انداز ہوئے۔ ٹرمپ کی متنازع شخصیت اور عالمی پہچان کی بنیاد انہی حلقوں کی حمایت تھی، جنہوں نے انہیں ایک غیر روایتی مگر انتہائی مضبوط لیڈر بنا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو تخت داؤد پر بٹھانے سے متعلق کچھ سازشی نظریات انٹرنیٹ اور بعض حلقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان نظریات کا تعلق مذہبی عقائد، سیاسی عزائم اور عالمی طاقتوں کے اثرات سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ سازشی نظریات عام طور پر حقیقت سے دور ہیں اور ان کی صداقت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ عوامی دلچسپی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ چند اہم سازشی نظریات درج ذیل ہیں۔ آخری زمانے کی پیشگوئی اور ٹرمپ کا کردار۔ کچھ حلقے یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایسے رہنما کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو آخری زمانے کی پیشگوئیوں کا حصہ ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کو تخت داؤد پر بٹھانے کا مقصد ایک نیا عالمی نظام قائم کرنا ہے جس میں خاص گروہ کا غلبہ ہوگا اور یہودی روایات کے مطابق مسیحا
के आने की राह हमवार होगी। इस नज़रिए के मुताबिक ट्रंप को एक गैर मामूली शख्सियत के तौर पर पेश किया जाता है जो इस इलाही मंसूबे का हिस्सा है और दुनिया को एक ख़ास समत में ले जाने के लिए मुकर्रर हैं। यहूदी और सेहूनी एजेंडा। बाज़ साजिशी नज़रियात के मुताबिक ट्रंप को इसराइल और सेहूनी एजेंडे को फ़रोग़ देने के लिए तख्ते दाऊद पर बिठाने की बातें की जाती हैं। इन नज़रियात के मुताबिक इसराइल और सेहूनी हल्के ट्रंप को आलमी सतह पर अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि यरूशलेम को एक आलमी मरकज़ बनाया जाए। इन नज़रियात में ये ख्याल भी शामिल है कि इसराइल में तीसरे माबद यानी थर्ड टेम्पल की तामीर और तख्ते दाऊद की बहाली ट्रंप के ज़रिए मुमकिन होगी, जिससे उनके मुताबिक आखिरी ज़माने की हुकूमत का आगाज़ होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर NWO और आलमी हुकूमत। कुछ साजिशी नज़रियात में कहा जाता है कि ट्रंप को तख्ते दाऊद पर बिठाना एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। इस नज़रिए के हामियों का कहना है कि दुनिया की बड़ी ताकतें और खुफिया तंजीमें जैसे कि फ्री मैसन्स और इल्यूमिनाती मिलकर एक नया निज़ाम कायम करना चाहती हैं जहां एक आलमी हुकूमत हो। उनके मुताबिक ट्रंप को इस नए निज़ाम का नुमाइंदा बनाकर पेश किया जाएगा और तख्ते दाऊद को इस नए निज़ाम का मरकज़ी मकाम करार दिया जाएगा। मसीहाई नज़रिया और यरूशलेम का दारुल हुकूमत बनाना। एक नज़रिया ये भी है कि ट्रंप को मसीह की वापसी की तैयारी के लिए एक ख़ास मंसूबे का हिस्सा बनाया गया है। इस नज़रिए के मानने वालों के मुताबिक यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत करार देना और अमरीकी सिफारत खाने को वहां मुंतकिल करना इसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। इसके हामियों का मानना है कि ट्रंप को तख्ते दाऊद पर बिठाने से मसीह या इमाम मेहदी के आने की राह हमवार होगी और यरूशलेम एक मुक़द्दस मरकज़ बन जाएगा। इंजील की पेशगोइयाँ और ट्रंप का किरदार। कुछ मसीही हल्के इंजील की पेशगोइयों को ट्रंप से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि ट्रंप वो शख्सियत हैं जिनका जिक्र आखिरी ज़माने की किताबों में मौजूद है और उन्हें तख्ते दाऊद पर बिठाना एक इलाही मंसूबे का हिस्सा है। इनके मुताबिक ट्रंप को खुदा का निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया जा रहा है जो दुनिया में इंसाफ और अदल की हुकूमत कायम करेंगे और तख्ते दाऊद इस मकसद को पूरा करने में मुआविन साबित होगा। कदीम यहूदी बादशाहत को बहाल करने की कोशिश। बाज़ नज़रियात के मुताबिक ट्रंप को तख्ते दाऊद पर बिठाने का मकसद कदीम यहूदी बादशाहत को दोबारा कायम करना है। इस नज़रिए के मुताबिक इसराइल और उसके हामी चाहते हैं कि ट्रंप को तख्ते दाऊद पर बिठाकर दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि यहूदी हुकूमत की एक नई शुरुआत हो रही है। इस नज़रिए के मुताबिक इस अमल से यहूदी तारीख़ और रिवायात को एक नई ज़िंदगी मिलेगी और दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की बादशाहत का अहया किया जाएगा। मशरिक़ वुस्ता की सियासत में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करने की साजिश। कुछ हल्के ये समझते हैं कि ट्रंप को तख्ते दाऊद पर बिठाने के पीछे एक साजिश ये भी हो सकती है कि मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदला जाए। इस नज़रिए के मुताबिक ट्रंप के ज़रिए इसराइल को आलमी सतह पर मज़ीद मजबूत करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो खित्ते में अपनी बालादस्ती को मज़ीद मुस्तहकम कर सके। ये तमाम साजिशी नज़रियात बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ मज़ाहिब, सियासी अकायद और आलमी ताकतों के मफादात पर मबनी हैं। इन नज़रियात में कोई वाज़ेह सबूत नहीं होता और इनका मकसद सिर्फ अवामी जज्बात और ख्यालात को मुख्तलिफ समतों में ले जाना होता है। ताहम ये नज़रियात अवाम में दिलचस्पी का बायस बनते हैं और मुख्तलिफ सियासी और मजहबी हलकों में ज़ेर बहस रहते हैं। इन साजिशी नज़रियात के पीछे मुख्तलिफ गुरोहों, तंजीमों और हलकों का असर देखा जा सकता है जो अपने मखसूस सियासी, मजहबी और मुआशी मकासद के लिए काम करते हैं। ये गुरोह अक्सर अपने मफादात के लिए आलमी सियासत, मजहब और अवामी जज्बात को इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ अहम गुरोह और उनके मकासद पर नज़र डालते हैं। सेहूनी तहरीकें और इसराइली कौम परस्त गुरोह। मकासद इसराइल की ताकत को मुस्तहकम करना, यरूशलेम को आलमी सतह पर एक मजहबी और सियासी मरकज़ बनाना और खित्ते में इसराइल की बरतरी कायम रखना। इन गुरोहों का मानना है कि यरूशलेम की हैसियत को मज़ीद मजबूत करके इसराइल को एक रूहानी और सियासी मरकज़ बनाया जाए जहाँ यहूदी रिवायात के मुताबिक तीसरे माबद की तामीर भी मुमकिन हो सके। ये गुरोह चाहते हैं कि आलमी सतह पर इसराइल की हिमायत में इजाफा हो और वो सियासी और मजहबी मकासद के तहत बाज़ आलमी रहनुमाओं को अपने साथ शामिल करने की कोशिश करते हैं। एवेंजिकल क्रिश्चियंस ग्रुप। मकासद मसीह की वापसी के लिए रास्ता हमवार करना, इसराइल की हिमायत में इजाफा करना और क़दामत पसंद ईसाई एजेंडे को फ़रोग़ देना। एवेंजिकल ईसाई ग्रोह बाइबल की आखिरी ज़माने की पेशगोइयों को हकीकत का रूप देना चाहते हैं। उनके मुताबिक इसराइल की मदद और यरूशलेम का दारुल हुकूमत बनाना मसीह की वापसी के लिए ज़रूरी है। उनके नज़दीक ट्रंप जैसे लीडर इसराइल की हिमायत में काम करते हैं तो वो उसको अपनी पेशगोइयों का हिस्सा समझते हैं और उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमरीकी क़दामत पसंद और कौम परस्त हल्के। मकासद अमरीका को आलमी ताकत के तौर पर बरकरार रखना, कौमी मफादात को अव्वलियत देना
اور بین الاقوامی تنظیموں سے آزادی حاصل کرنا۔ ان گروہوں کا ماننا ہے کہ ٹرمپ جیسے رہنما امریکہ کو مضبوط بناتے ہیں اور امریکی مفادات کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ امریکہ بین الاقوامی معاہدوں اور تنظیموں سے آزاد ہو کر اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ ان گروہوں کا مقصد عالمی سطح پر طاقت کے توازن کو امریکہ کے حق میں رکھنا ہے اور مشرق وسطیٰ میں ایسی پالیسیز بنانا ہے جو امریکہ اور اس کے حامیوں کے لیے مفید ہوں۔ نیو ورلڈ آرڈر NF اور خفیہ تنظیمیں۔ مقاصد: دنیا میں ایک عالمی حکومت کا قیام اور سیاسی و معاشی کنٹرول کو حاصل کرنا۔ نیو ورلڈ آرڈر سے منسلک نظریات کے مطابق کچھ خفیہ تنظیمیں جیسے فری میسنز اور ایلومناتی ایک عالمی حکومت قائم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ان کا مقصد دنیا پر ایک مشترکہ حکومت اور معیشت کا نظام نافذ کرنا ہے۔ یہ گروہ اپنی خفیہ سرگرمیوں کے ذریعے خاص لیڈران کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق دنیا کے مختلف خطوں پر کنٹرول حاصل کر سکیں۔ عالمی کاروباری اور مالیاتی ادارے۔ مقاصد: عالمی سطح پر معاشی نظام کو کنٹرول کرنا، مالی فوائد حاصل کرنا اور مارکیٹوں پر غلبہ پانا۔ عالمی مالیاتی ادارے اور بڑی کارپوریشنز بھی ان سازشی نظریات میں کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ایسی حکومتیں اور رہنما منتخب کرنا ہے جو ان کے معاشی مفادات کو محفوظ رکھ سکیں۔ ان اداروں کے لیے ایسی پالیسیز فائدہ مند ہیں جن میں ٹیکسز میں کمی، کمزور مالیاتی قوانین اور انٹرنیشنل مارکیٹوں میں آزاد تجارت شامل ہو۔ قوم پرست اور دائیں بازوں کے شدت پسند گروہ۔ مقاصد: مذہبی اور ثقافتی بالادستی کا قیام، اپنی شناخت کا تحفظ اور دیگر قوموں پر غلبہ حاصل کرنا۔ ان قوم پرست گروہوں کا مقصد اپنی قوم اور ثقافت کی برتری کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نظریات اور عقائد کو سرکاری سطح پر تسلیم کیا جائے اور ان کی قوم کی بالادستی قائم رہے۔ ایسے گروہ ٹرمپ کو ایک مضبوط اور قوم پرست لیڈر مانتے ہیں جو ان کے جذبات اور مطالبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ سازشی نظریات پر مبنی آن لائن کمیونٹیز اور پروپیگنڈا گروپس۔ مقاصد: عوام میں مخصوص نظریات کو پھیلانا، کنفیوژن اور انتشار پیدا کرنا اور دنیا کی حقیقت سے ہٹ کر مختلف نظریات کو فروغ دینا۔ آن لائن کمیونٹیز اور پروپیگنڈا گروپس کا مقصد کہ لوگوں کو غیر مصدقہ معلومات اور سازشی نظریات کی طرف راغب کریں تاکہ وہ روایتی میڈیا اور حکومتوں سے بدگمان ہو جائیں۔ ان گروہوں کے مقصد اپنے نظریات کو فروغ دے کر لوگوں کو اپنے مفادات کی طرف مائل کرنا ہے اور ٹرمپ کو تخت داؤد پر بٹھانے جیسے نظریات کو اس انداز میں پھیلایا جاتا ہے کہ عوامی جذبات بھڑکیں اور مختلف عقائد کے درمیان دوریاں پیدا ہوں۔ یہ تمام گروپس اپنے مخصوص مقاصد کے لیے عالمی سطح پر مختلف رہنماؤں اور پالیسیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لیڈر کی شخصیت اور ان کی آؤٹ سائڈر سوچ کو یہ گروہ اپنے ایجنڈے کے مطابق پیش کر کے عوام میں اپنے نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی اور عیسائی پیش گوئیوں میں تخت داؤد کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ دونوں مذاہب میں قیامت سے پہلے کے واقعات میں اس تخت کا ذکر موجود ہے اور بعض حلقے ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت اور ان کے کردار کو ان پیش گوئیوں سے جوڑتے ہیں۔ تاہم یہ محض قیاس آرائیاں ہیں اور مستند مذہبی تفاسیر میں ایسی براہ راست پیش گوئی نہیں ملتی۔ آئیے اسلامی اور عیسائی پیش گوئیوں میں تخت داؤد کے کردار اور قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ اسلامی پیش گوئیاں اور تخت داؤد کی اہمیت۔ تخت داؤد کا ذکر اسلامی تعلیمات میں حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی اور بادشاہ کے طور پر اہم مقام دیا گیا ہے۔ ان کے دور میں تخت داؤد عدل و انصاف کی علامت تھا اور حضرت داؤد کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو سنبھالا اور عدل و انصاف سے فیصلے کیے۔ امام مہدی اور عدل کی حکومت۔ اسلامی عقیدے میں قیامت سے پہلے ایک نجات دہندہ یعنی امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے جو زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے اور ظلم کو مٹائیں گے۔ اسلامی روایات میں اگرچہ تخت داؤد کا ذکر امام مہدی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کے کردار کو حضرت داؤد کی حکمت اور انصاف سے جوڑا جاتا ہے۔ قیامت کی نشانی۔ اسلامی روایات میں تخت داؤد پر کسی خاص شخصیت کو بٹھانے کی پیشگوئی نہیں ملتی۔ قیامت کی نشانیاں زیادہ تر امام مہدی، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، دجال کے خروج اور زمین پر انصاف کی حکومت کے قیام سے جڑی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سے جوڑنے کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ عیسائی پیشگوئیاں اور تخت داؤد کی اہمیت۔ مسیحا کی آمد۔ عیسائی عقیدے میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح دوبارہ زمین پر آئیں گے اور داؤد کے تخت پر بیٹھ کر عدل و انصاف قائم کریں گے۔ بائبل میں حضرت داؤد کے تخت کو آخری وقت کی پیشگوئیوں سے جوڑا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مسیح حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور یروشلم میں تخت داؤد پر براجمان ہوں گے۔ تخت کی علامتی اہمیت۔ عیسائی حلقوں میں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ مسیح کی آمد کے لیے یروشلم کو ایک مقدس مرکز بنانا ضروری ہے
اور وہاں تخت داؤد کی بحالی مسیح کی واپسی کی علامت ہوگی۔ قیامت کی اہم نشانی۔ عیسائی عقائد میں قیامت سے قبل مسیح کی واپسی اور یروشلم میں ایک مقدس حکومت کے قیام کی بات کی گئی ہے۔ بعض عیسائی گروہ اس عقیدے کو اپناتے ہیں کہ اس تخت کو بحال کرنا مسیح کی واپسی کو تیز کر سکتا ہے، لیکن ٹرمپ کو اس تخت پر بٹھانا اس عقیدے میں براہ راست شامل نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ، تخت داؤد اور قیامت کی نشانیوں سے تعلق۔ یہودی اور عیسائی حلقوں میں قیاس آرائیاں۔ کچھ یہودی اور عیسائی حلقے ڈونلڈ ٹرمپ کو یروشلم اور اسرائیل کے مفادات کے محافظ کے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کیا اور اسرائیل کی حمایت میں بڑے فیصلے کیے۔ ان حلقوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ٹرمپ جیسے رہنما کے ذریعے اسرائیل کو عالمی طاقت کے طور پر مضبوط کیا جائے گا، جو کہ آخری زمانے کی پیش گوئیوں کی تکمیل کے لیے ایک قدم ہے۔ قیامت کی نشانی کے طور پر ٹرمپ کا کردار۔ بعض سازشی نظریات میں ٹرمپ کو قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ اسلامی یا عیسائی عقائد کے مستند ماخوذ میں موجود نہیں۔ زیادہ تر مذہبی علماء اور اسکالرز کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کو تخت داؤد کے حوالے سے جوڑا جانا محض قیاس آرائیوں اور مخصوص گروہوں کے مفادات کی بات ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر۔ اسلامی عقائد اور ڈونلڈ ٹرمپ یا کسی اور سیاستدان کا قیامت کی نشانیوں میں کوئی ذکر موجود نہیں۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کو قیامت کی نشانی کے طور پر مانا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے عدل کی حکومت کا قیام قیامت سے پہلے ایک بڑی نشانی ہے۔ خلاصہ، کیا ٹرمپ کا تخت داؤد پر بٹھائے جانا قیامت کی نشانی ہے؟ اسلامی اور عیسائی تعلیمات میں براہ راست ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تخت داؤد پر بٹھائے جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ زیادہ تر سازشی نظریات اور مخصوص حلقوں کی رائے ہے جو اپنے مذہبی اور سیاسی مقاصد کے تحت ان تصورات کو پھیلاتے ہیں۔ مذہبی نقطۂ نظر سے قیامت کی اصل نشانیاں وہی ہیں جو مستند کتب میں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں کسی خاص سیاستدان یا لیڈر کا قیامت کی نشانیوں کے ساتھ تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ یہ نظریات اگرچہ دلچسپ ہیں، مگر اسلامی اور عیسائی عقائد کے علماء کے مطابق قیامت کی نشانیاں وہی ہیں جو مقدس کتاب میں موجود ہیں، اور ٹرمپ کا تخت داؤد سے تعلق صرف نظریات اور مفروضوں پر مبنی ہے۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم نے تخت داؤد کی تاریخی اور مذہبی حیثیت اور اس کی عظمت اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگیوں پر روشنی ڈالی۔ تاریخ اور مذہبی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ حکمت، عدل اور انصاف کا پیغام صدیوں تک زندہ رہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت نہ صرف ایک تخت تھا بلکہ ایک علامت تھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا سبق دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، جس میں ان کا تخت اور بلقیس کا ایمان لانا شامل ہے، ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ طاقت اور علم کس قدر عظیم ہے۔ یہ وہی تخت ہے جسے مختلف عقائد میں قیامت کی نشانیوں سے جوڑا جاتا ہے اور جس پر قیامت کے قریب آنے کے آثار کا ذکر ملتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اس تخت کو مختلف سازشی نظریات سے جوڑنا، مختلف طاقتور شخصیات کے ساتھ منسوب کرنا اور اس کو ایک سیاسی و مذہبی رنگ دینا محض افواہوں اور قیاس آرائیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم کی حقیقت کو صرف وہی جان سکتا ہے جو دل سے ایمان رکھتا ہو۔ یاد رکھیے کہ ہماری حقیقی ہدایت اور رہنمائی قرآن و سنت میں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی حکمتوں سے نوازتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عقل کو صحیح راہوں میں استعمال کریں اور اپنی توجہ اور اپنے ایمان کی مضبوطی پر مرکوز رکھیں۔ یہ سب جاننے کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں سے بچیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بیان کیے گئے واقعات اور نظریات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکمت، عدل اور علم سے نوازا تاکہ وہ انسانیت کے لیے مشعل راہ بن سکیں۔ ہم بھی اگر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگیوں سے سبق لیں تو ہم اپنے معاشرے میں عدل و انصاف اور حق اور سچائی کا چراغ جلا سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل مسلم میٹرز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اسلامی معلومات کو مزید لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اسلامی معلومات کا فروغ، ایمان کی حفاظت اور تاریخ کے حقیقی حقائق تک پہنچانا ہمارے مشن کا حصہ ہے۔ مسلم میٹرز ٹی وی آپ کو اسلامی تعلیمات، تاریخی حقائق اور درست معلومات کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہے گا۔ ہمیں آپ کی دعاؤں اور تعاون کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس مشن کو کامیابی سے آگے بڑھا سکیں۔ یاد رکھیے، اللہ کا راستہ ہمیں ہمیشہ حق کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں اسلام کی روشنی پھیلائیں اور اللہ کی رضا کی جستجو کریں۔
अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। जज़ाकल्लाह खैरा। आए हम सब मिलकर इस्लामी तालीमात को दुनिया भर में फैलाएं और हक की रोशनी को हर दिल में पहुँचाएँ। यही हमारा मकसद और हमारी कामयाबी का राज भी है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।